अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है, जहां जंग, सफारतकारी, धमकी और मज़ाकरात का पेचीदा इम्तजाज दुनिया के अमन को एक नए इम्तहान से दो चार कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ मज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ जंग बंदी के खात्मे के ऐलानात और सख्त फौजी वार्निंग्स भी सामने आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमरीका इस पर आमादा भी है, लेकिन साथ ही वो वाज़ेह कर चुके हैं कि गुज़श्ता माह होने वाली जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब तेहरान ने इस दावे को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि उसने अमरीका से किसी किस्म की मज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी की तो ईरान इसका जवाबी इक़दाम करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की भी तरदीद की कि ईरान ने मज़ाकरात की बहाली की दरख्वास्त की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने अमरीका से मज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान को एक बार फिर आबने हरमज़ को खोलने के हवाले से धमकी लगा दी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान से मुतालिबा किया कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करे कि आबने हरमज़ महफूज और खुली है और तिजारती जहाज़ों पर हमले या फायरिंग न करने की यकीन दहानी भी कराए। एक्सियोस के मुताबिक ये पैगाम ईरान तक बराह रास्त और इलाकाई सालिसों के ज़रिए पहुँचा दिया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान आबने हरमज़ में जारी कशीदगी किसी हद तक थम चुकी है, लेकिन दोनों जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अमन की तमाम कोशिशें खतरे में हैं। अमरीका ईरान को धमकियां लगा रहा है तो ईरान भी अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नवाज़ जनाज़ा के बाद उनके बेटे सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने अमरीका से बदला लेने का ऐलान किया है। अपने एक हालिया बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने वालिद के कत्ल का बदला लेने का ऐलान करते हुए इस इंतकाम को कौम की ख्वाहिश करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक अहम पैगाम में शहीद अली ख़ामनाई के जनाजे में अवाम की कसीर और तारीखी शिरकत पर लाखों शहरियों का शुक्रिया अदा किया। वालिद के जनाजे के बाद अपने पहले पैगाम में उन्होंने खून का बदला लेने के पुख्ता अज़्म का इजहार भी किया। मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि शहीद रहनुमा और गुज़श्ता 2 जंगों के शहदा के खून का बदला कातिलों से लिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम के दुश्मनों से शहदा के खून का यह इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है और इंतकाम का मुतालिबा पूरी कौम का है, जिसे हर सूरत पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना कत्ल के मंसूबे पर अमरीकी सदर ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंतहाई सख्त और गैर मामूली बयान जारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे हुए हैं और फायर के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने उन्हें कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की किसी भी धमकी पर अमल किया तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात भी दिए जा चुके हैं। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग की आग की लपेट में है। पाकिस्तान की जानिब से सफारती महाज पर कोशिशें जारी हैं। आज भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखने पर जोर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या अमरीका और ईरान वाकई मज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएंगे। क्या जंग बंदी का खात्मा खित्ते में एक नई फौजी कशीदगी का पेश ख़ैमा साबित होगा या इलाकाई सालिस से एक बड़े तसादुम को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान हसन हाशमी पीरज़ादा साहब, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है हाशमी साहब कि अमरीका की जानिब से ईरान को कहा गया कि आबना हरमुज़ को उसकी पुरानी हालत में और असली हालत में वो खोला जाए, ये आप समझते हैं कि ये थ्रेट है, कोई अल्टीमेटम है, या जो टॉक्स हैं उनकी कंडीशन है कि उसको वहाँ वापस लाया जाए?
اور ایران جو ہے وہ اپنے آبِ ہرمز کو سب سے بڑا ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می. آئی تھنک سو جو جس وجہ سے یہ جو کانفلکٹ کی دوبارہ سے جو سٹارٹ ہوا ہے اور جو اسکرمشز سٹارٹ ہوئی ہیں جب ایرانینز نے جو ہے وہ 3 شپنگ جو جہاز جا رہے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا پیراگراف نمبر 5 یا پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس کی انٹرپریٹیشن جو امریکنز نے لی ہے اور جو ایرانینز نے لی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کمٹ کرتا ہے کہ وہ فیسلیٹیٹ کرے گا فری کمرشل پیسج 60 ڈیز کے لیے، اور اس کے اندر وہ کمپلیٹ ڈی مائننگ اور آبسٹیکل کو ریموو کرے گا ود ان دا 30 ڈیز، اور عمان کے ساتھ انگیج کرے گا ڈائلاگ میں فیوچر مینجمنٹ آف اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے. سو آئی تھنک سو ایرانین انٹرپریٹیشن اس کی یہ لی گئی ہے کہ ایران نے جو میک ارینجمنٹ ہے اس نے اپنی سوورن اتھارٹی کے اوپر اوور دا اسٹیٹ آف ہارمز لیا ہے، اور دیٹ از دا ریزن کہ جو ہے وہ ہمیں یہ وہ اسکرمشز دیکھنے کو آئی ہیں. یو ایس کی انٹرپریٹیشن بڑی کلیئر ہے کہ واشنگٹن آرگیو کرتا ہے کہ ایران کے پاس جو اکارڈنگ ٹو دا پوائنٹ مائننگ کلیئر اور جو ڈی مائننگ ہے وہ ان کے اوپر ہے، بٹ ان کو دوبارہ سے اسٹریٹ کو پری وار کے اوپر جو ہے وہ کھولنا پڑے گا انڈر دی یونائٹڈ نیشن کنونشن آف لا آف سی کے تحت. تو آئی تھنک سر یہ اس کی بیس ہے جس کی وجہ سے دوبارہ یہ سٹارٹ ہوا ہے. لیکن ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمیں سننے میں آیا کہ عمان میں ٹاکس جو ہے وہ دوبارہ سے ہونے جا رہی ہیں، جس کے اندر قطریز جو ہیں وہ میڈیٹ کریں گے ایرانینز کو اور امریکنز کو. تو آئی تھنک سو ایک جو میڈین لین ہے جو ہمیشہ سے پہلے کھلی رہتی تھی اس کو دوبارہ سے کھولنے کے اوپر ایگریمنٹ ایک ہوگا، بٹ دیکھنے میں آئے گا کہ ایران کتنا اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوا سکے. لیکن ہاشمی صاحب اس میں ایک چیز جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں پہلے، پھر دوسرا جنیوا میں راؤنڈ جب وہ ایم او یو سائن ہوا، پھر یہ کہا گیا کہ شاید 11 یا 14 جولائی کے پاکستان، اب دوبارہ جنیوا کی بات ہو رہی ہے. لیکن 60 ڈیز کا جو وقت تھا اس میں تقریباً 3 ہفتے تو گزر گئے، اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے، منجمد اثاثے ہیں ایران کے، اور تیسری چیز جو آبِ ہرمز ہے. اب جب بھی یہ ٹیکنیکل ٹاکس ہیں، اس سے زیادہ سارا فوکس آبِ ہرمز پہ ہے، چاہے وہ ایران کی بات ہو، چاہے امریکہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اس کو کھولا جائے. وہ جو ٹیکنیکل ٹاکس کے 60 ڈیز ہیں وہ آلموسٹ 20 ڈیز 21 ڈیز تو گزر چکے ہیں. تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ کتنا اس وقت تھریٹنگ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں؟ آئی تھنک سو رضا صاحب، اس کے اندر جو چیز ہمیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں گے تو جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، یا اس سے پہلے جب جوائنٹ پلان آف ایکشن جو ہے وہ نومبر 2013 میں پہلے جوائنٹ پلان آف ایکشن سائن ہوتا ہے، اور پھر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن اس کے بعد 2 سال کے بعد جو ہے وہ جا کے سائن ہوتا ہے ویانا کے اندر. تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی جو پوائنٹس تھے، جو ڈسکشن ہوئی، یا جو 159 پیج کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن آیا، اس کے اندر اسٹیٹ آف ہرمز ایک ایشو کے طور کے اوپر سامنے نہیں آیا. اسٹیٹ آف ہرمز کا جو ایشو ہے ایز اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو فار ایران، یہ ایک نیا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر مسئلہ آ رہا ہے. ایرانین انٹرپریٹیشن اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایران اس کو اب ایز اے اسٹریٹجک لیور لیتا ہے فار جو اکنامک جو چوک پوائنٹ ہے جو پوری دنیا کا، اس کے لحاظ سے انہوں نے کر کے دیکھا ہے، اور ان کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ وہ کتنا بڑا افیکٹ جو ہے وہ دنیا پہ ڈال سکتے ہیں. تو آئی تھنک سو کوز یہ ایک نیا پوائنٹ ہے جو پرانے پوائنٹس کے اندر اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوا. پرانے پوائنٹس میں ہمیشہ نیوکلیئر انریچمنٹ ڈسکشن ہوئی ہے، سینٹریفیوجز کو جو ہے وہ دوبارہ سے ان کی ڈیگریڈیشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے، یا جو ان کی ریڈکشن ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے. ایک چیز ہاشمی صاحب، ایران کا موقف ہے کہ جو جہاز گزر رہے ہیں ہرمز میں وہ ایرانی پانیوں سے گزریں، نہ کہ عمان کی طرف سے وہ گزریں. تو اب یہ عمان، عباس عراقچی نے اب عمان کو دورہ بھی کیا کہ دونوں مل کے ممالک جو ہیں وہ اس چیز کا وہ کر لیں. یہ جو بار بار اس پہ حق ملکیت جو انٹرنیشنل شاید سمندر ہے یا جو ایرانی ملکیت میں ہے، اور وہ سارے کارگو جہاز ہیں، کمرشل جہاز ہیں، ان کا وہاں سے گزرنا، یہ ایران کے موقف کو کمزور کرنا یا ایران کو مزید باقی ممالک کے لیے تھریٹن جو بنا رہے ہیں وہ ان کے لیے اپنے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ جی بالکل مشکل ہوگا. آئی تھنک سو کوز
ये एक नेचुरल वाटरवे है, एक मैन मेड वाटरवे होती तो ईरानियन उसके ऊपर अपना जो टेरिटोरियल हक है वो उसके ऊपर जता सकते थे, बट यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी के तहत जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो इकोनॉमिकल जोन्स हैं, जो नेविगेशन राइट हैं, वो जो है वो पूरी जो दुनिया है उसको हासिल हैं। जो उनकी जो साथ में जो पार्टीज जो हैं, जो कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं उस ट्रेड के साथ, वो किसी की पैसेज को रोक नहीं सकते, ना कमर्शियल ना मिलिट्री पैसेज को। और उसके अंदर से सो दैट्स द रीजन कि जो है वो दुनिया जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहती कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ईरानियंस अपनी चीजों को मनवाएंगे और उसके लिए एक फीस लेंगे, ये चीज रेप्लिकेट होकर स्टेट ऑफ मलाका के ऊपर भी जा सकती है। स्टेट ऑफ मलाका के अंदर जो है वो इससे ज्यादा ऑयल जो है वो दुनिया का जाता है, इससे ज्यादा जो शिपिंग है वो 1 लाख के करीब जो शिप है वो साल के हिसाब से वहां से जो है वो ट्रांजिट करते हैं। वो एक बड़ी स्ट्रेट है, तो एक प्रेसिडेंट आप सेट कर देंगे दुनिया भर के लिए कि हर मुल्क जो है वो इस चीज को जो है वो काउंटर करने लग पड़ेगा। एंड आई थिंक सो दुनिया जो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिकली इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा हाशमी साहब, इसमें एक और जो पॉइंट पिछले दिनों में नजर आया वो है ओमानी और जो जहाज़ों पर हमला हुआ, जिस पर बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ भी डिप्लोमेटिकली जो दोनों ममालिक की जानिब से दिया गया, ओवरवेलमिंग था। सऊदी अरब का भी और स्पेशली कतर तो मीडिएशन भी करवा रहा है। उन दोनों का इस तरह से नाराज़ होना ईरान के लिए कितना नुकसानदेह है? क्योंकि ईरान कह तो रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो ज़िम्मेदारी जो है और जो फोकस है वो ईरानी ही लग रहा है कि ईरान के ऊपर ही डाला जा रहा है। जी बिल्कुल, आई थिंक सो। हमें जो है वो ऑब्वियसली ईरान के ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर से तो ये चीज़ को कभी इसकी लिए जो है वो एग्रीमेंट नहीं दिया गया कि ईरानियंस वर इन्वॉल्व, लेकिन ईरान की जो एक बात हमें सुनने में आई लास्ट 24 आवर्स के अंदर कि ईरानियंस ने मैसेज कन्वे किया जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये एक फैक्शन है विद इन हमारी IRGC के अंदर जो हार्ड लाइन जो है वो सोच रखता है और ये उनकी तरफ से अटैक हुए थे, हम जो है वो नहीं जाते। आई थिंक सो हमें ये भी जो है वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि देयर इज अ डिवाइड इन ईरान। एक जो हार्ड लाइन सोच है और एक जो पॉलिटिकल सोच है जो पीस की तरफ सोचना चाहती है और जो कंट्री को दोबारा से इस फैब्रिक में, इकोनॉमिक दुनिया के इकोनॉमिक फैब्रिक में और इस वर्ल्ड फैब्रिक में वापस लाना चाहती है, उनके दरमियान में एक डिवाइड है। तो आई थिंक सो ये जंग जो है वो अंदर जो है वो उनके चल रही है और उसके साथ जैसे आपने अपने इंट्रो के अंदर बयान दिया कि आपने जो है वो हवाला दिया कि जो मुश्तबा खामनेई है उनका भी जो है वो आज स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर का जो है वो एवेंज करूंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आई थिंक सो जब इस किस्म के बयानात आ रहे हों, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी जो है वो 1000 मिसाइल 10,000 मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ लॉक एंड लोडेड है, वो जो है वो बयानात चल रहे हैं, तो उसके दरमियान में डिप्लोमेसी हार्ड हो जाती है। बट जो है वो डिप्लोमेसी जारी है, कतरीज इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानीज इन्वॉल्व हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट आई थिंक सो इसके अंदर से जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है वो हमें सुनने को कुछ दिनों के अंदर मिलेगी। लेकिन ये तो एक तरफ तो मुश्तबा खामनेई साहब का बयान है, लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन का मामला, ट्रम्प ईरान को इस पे मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। ट्रम्प का जो फियर है वो फैक्ट कितना है, फिक्शन है या इजराइल डिज़ाइन है? आपकी लास्ट बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। दिस इज इसराइली डिजाइन्ड बिकॉज अमेरिकन भी इस चीज़ को एक एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे अच्छी इंटेलिजेंस इस खत्ते के अंदर ईरान के ऊपर अगर किसी के पास है तो वो इसराइल के पास है। सो ये जो है इसके अंदर कितनी सदाकत है दैट इज टाइम टू टेल, बट जो न्यूज़ है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई है वो इसराइल की तरफ से यूएस के साथ की गई है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी असैसिनेशन की लिए जो है वो ईरानियंस जो है वो प्लान आउट कर रहे हैं। और इट वाज अ रियल फियर बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको 3 दफा से 4 दफा जो है वो नेटो समिट के अंदर जो है वो रिपीट किया, और जब उनसे एयरफोर्स 1 के अंदर भी वापस जाते हुए सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने उस वक्त भी इस चीज़ का जो है वो एग्री किया कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो जो फियर था वो रियल था, तभी उन्होंने पुराना एयरफोर्स 1 भी यूज किया जिसके अंदर जो है वो काउंटर मेजर्स जो है वो मौजूद थे। तो आई थिंक सो अमेरिकन इस बात से भी ईरानियंस को कॉर्नर में पुश करना चाहते हैं और इस MOU को जो है वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं ताकि वो चल सके। ओवर द टॉप हमें जो न्यूज़ में आएगा वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ओवर है, कि जो है वो पीस सीज फायर इज ओवर, बट अमेरिकन भी चाहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिहाज से कि ये MOU जो है वो आगे कामयाब हो और MOU आगे चल के एक लॉन्ग टर्म मुआहदे की शक्ल के अंदर जो है वो उसके अंदर दोनों तरफ से सख्त बयानात भी, हमले भी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो टॉक्स किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी एंगल में वो भी जारी हैं। और जो सालसी करवाने वाले ममालिक हैं, सरफहरिस्त पाकिस्तान है, फिर कतर है, बाकी ममालिक, वो भी ये चाहते हैं कि दुनिया का अमन आए। बहुत शुक्रिया हसन हाशमी पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजज़ियाकार, और कि ईरान
کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اور امریکہ کتنا سنجیدہ آگے. قیمتیں گھٹانی ہوں تو ہفتوں کا انتظار، لیکن قیمتیں بڑھانا ہوں تو حکومت فوری تیار ہوتی ہے. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران معاشی ماہرین کی کیلکولیشنز اور عوامی توقعات یہی تھیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی. تاہم پہلے ہفتے میں حکومت نے قیمتیں برقرار رکھی اور دوسرے ہفتے محض ₹1.97 فی لیٹر کی معمولی کمی کر کے وہ ریلیف بھی عوام تک نہ پہنچنے دیا جس کی توقع کی جا رہی تھی. اور گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں ₹13.18 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹13.80 فی لیٹر اضافہ کر دیا، جس کے بعد پیٹرول ₹310.71 اور ڈیزل ₹323.30 فی لیٹر تک جا پہنچا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اضافہ واقعی عالمی منڈی کے رجحانات کا نتیجہ ہے یا پھر حکومتی محصولات کی پالیسی کا؟ سینئر صحافی شہباز رانا کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہے اور حکومت فی لیٹر تقریباً ₹40 اضافی لیوی وصول کر رہی ہے. اگر یہ اضافی لیوی نہ لی جا رہی ہوتی تو اندازوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت تقریباً ₹270 فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تقریباً ₹293 فی لیٹر ہو سکتا تھا. یعنی عالمی منڈی میں ملنے والا ممکنہ ریلیف عوام تک منتقل ہونے کی بجائے سرکاری خزانے کی نظر ہو گیا. اور بات صرف پیٹرول تک محدود نہیں ہے. حکومت نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا ہے. چھوٹی گاڑیوں کا ٹول ٹیکس 70 سے بڑھا کر ₹100 کر دیا گیا. مسافر ویگن کا ٹیکس 150 سے بڑھا کر 200 کر دیا گیا اور بسوں کا ٹول ٹیکس 250 سے بڑھا کر 300 کر دیا گیا اور مختلف لوڈنگ کیپیسٹی کے مطابق ٹرکوں کا ٹیکس 300 سے بڑھا کر ₹700 کر دیا گیا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی سے پشاور تک سفر کرنے والے ایک ہیوی ٹرک کا راستے میں تقریباً 20 کے قریب ٹول پلازوں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اسے صرف ٹول ٹیکس کی مد میں 14 سے 15,000 روپے تک ادا کرنا پڑیں گے. اس صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کی سابق رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خوشخبری، ٹول پلازہ فیس 70 سے بڑھا کر ₹100 کر دی گئی تاکہ بقایا لینے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے. ٹول ٹیکس میں اضافہ بالآخر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں شامل ہو کر عوام پر بوجھ بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر اس اضافی بوجھ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مالی سال 2024-25 میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس کی مد میں تقریباً ₹122 ارب جمع کیے. اس کے باوجود ادارہ خسارے میں ₹288 ارب رہا. اب یہی خسارہ پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عوام کی جیب پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب شاہراہوں کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے. کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں اور عوام کو وہ سہولیات میسر نہیں جن کے عوض ان سے مسلسل زیادہ ٹیکس اور ٹول وصول کیا جا رہا ہے. تو کیا عوام صرف حکومتی مالی خسارے پورے کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں؟ کیا عالمی منڈی میں ہونے والی کمی کا فائدہ کبھی صارف تک بھی پہنچے گا؟ اور کیا بڑھتی ہوئی لیوی، مہنگا پیٹرول اور بڑھتے ہوئے ٹول ٹیکس مہنگائی کے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ انہی معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو پیٹرول جو ہے ڈیزل 2 ہفتے کے لیے یہ معاشی ماہرین کی کیلکولیشنز بھی تھیں کہ خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے. عالمی منڈی کا بھی جو ہم نے دیکھا اس میں بھی ایک طرح سے جو ریلیکس مل رہا تھا وہ پاکستانیوں کو اس طرح نہیں ملا. ₹1.97 قریب ₹2 کہا جائے کہ وہ ہوا، پھر ریلیف نہیں بھی ملا اور اب جو ہے وہ قیمتیں بڑھائی گئیں. عالمی مارکیٹ کے حوالے سے نہیں، وہ کہا گیا کہ یہ لیوی کی مد میں وہ بڑھائے جائے. رات کو جو اضافہ کیا ہے حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ریلیف دینے کا انتظار نہیں کر رہی اور جو ٹیکسز کے ذریعے تکلیف دینے کا عمل ہے وہ فوری ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ مدثر صاحب. ایک تو مسئلہ منسٹر صاحب خود ہی فرما رہے ہیں پیٹرولیم کے کہ جولائی سے IMF کا ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ ہم ₹70 سے کم تو چارج ہی نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ سیل ٹیکس اگر لگتا ہے اس پر تو 18% ہوتا، مگر اگر پیٹرولیم لیوی، کاربن لیوی اور ہم جو امپورٹ کی سٹیج کا ٹیکس ہے وہ جمع کریں تو یہ تو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40-45% ٹیکس بن جاتا ہے. اب یہ سب سے بری بات ہے کہ ایک تو سارے صوبوں میں تیل بکتا ہے تو
وہاں سیل ٹیکس لگتا تو 57.5% صوبوں کو جاتا، اس کو بھی صوبوں کو ڈپرائیو کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف اتنا ہائی ٹیکس لگانا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ تو دیکھیں اگر ایک بالکل ہی غریب آدمی جس کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے یا کسی جگہ میں ملازمت، وہ 1 لیٹر اگر روز کا کنزیوم کرے تو اس میں 80 روپے گورنمنٹ کو وہ کس چیز کے دے گا؟ اور یہ تو بہت ظالمانہ بات ہے. اب یہ تو یہی مجبوریوں کا اظہار کرتے رہیں گے کہ جی چونکہ IMF سے ہم نے معاہدہ کیا، تو یہ 1.7 ٹریلین جو بجٹ ہم نے رکھا یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ادھر FBR جو ہے وہ بری طرح ٹیکس بیس بڑھانے میں ناکام رہا، اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ تھا اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ تقریباً 1 ٹریلین کا نقصان تو انہوں نے وہاں کیا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے، اور وہ انفلیشن صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز جو ہے، منسٹر صاحب کا تو خیر بہرحال پاکستانی قوم پر بڑا احسان ہے. علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے جہاں پہ لیوی تھی وہاں تک تو ابھی پہنچی ہی نہیں، اس سے کم ہے. یہ بھی ان کا ایک بڑا احسان ہے کہ قوم کو اس نہج تک وہ نہیں لے کے گئے. لیکن سر فسکل ایئر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیوی ٹارگٹ تھا لیوی کا، اب وہ تقریباً 1200 ارب تھا، پھر ہم نے سرپلس کیا 1469 ارب جو ہے وہ اس کے حاصل بھی کیا. اب کیا حکومت کے پاس کوئی کوشن نہیں ہے کہ وہ اس مد میں کوئی ریلیف دے سکے؟ بالکل حکومت جو ہے وہ جیم ہے. جی دیکھیں وہ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ 1.7 کا ٹارگٹ تو اپنی جگہ ہے، مگر پر لیٹر کا بھی انہوں نے اب ان سے معاہدہ کر دیا ہے کہ ہم 70 روپیز سے کم نہیں لگائیں گے. حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے آپ کے اگر ملک میں سیل ٹیکس کا ریٹ ویسے پاکستان میں وہ بھی ہائی ہے، چلیے 18% ہے، تو آپ کوئی ایسا ٹیکس لگائیں جو پارلیمنٹ نے تو 18% کہا ہو اور آپ اس کو 50% لگا دیں، تو اس کے لیے کوئی یہ بھی تو نہیں نا، آئین کی بھی تو کوئی اس میں موجود نہیں ہے آپ کے پاس سپورٹ، کیونکہ وہ تو ہر ٹیکس تو لگتا ہے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت. آپ نے دیکھا ہی جو آرٹیکل 77 اس پہ بالکل کلیئر ہے. مگر اب یہ جو ایک انہوں نے کانسٹیٹیوشنل حرکت کیا غیر آئینی کہ اس مد میں یہ ایگزیکٹو کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ وہ جب چاہے جو ابھی منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس کو 150 روپے تک لے کر گئے تھے، ابھی تو ہم 70-80 پر ہی پہنچے ہیں. تو یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ اب ظاہر کر رہا ہے کہ ایک تو یہ فیلئر جو پوری ہے فسکل ماڈل کی اس کی طرف اشارہ ہے، دوسری غیر آئینی بات بھی ہے. ایک تو صوبے تو اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو لیجیٹیمیٹ سیل ٹیکس تھا وہ کہاں گیا، مگر دوسری طرف وہ بھی پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر اتنی ہی مجرم ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو کو کھلا ہاتھ دے دیا. اور اس میں امینڈمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کرنی پڑے تو دونوں ہاؤسز کریں گے، کیونکہ یہ تو ٹیکس ہے ہی نہیں، یہ تو ان کے بقول نان ٹیکس لیوی ہے. اگر ہمیں پتہ یہ ٹیکس ہی ہے، مگر پھر آئین کے مطابق تو اس کو سینٹ میں بھی لے جانا ضروری ہے، مگر اسی فائنانس بل میں رکھ کر آپ نے اس کی اجازت لے لی. تو ہر سطح پر اس کا معاشی نقصان بھی ہے، ہم غیر آئینی حرکت بھی کر رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا غیر اخلاقی بھی ہے، کیونکہ آپ امیروں کو تو ابھی بھی آپ نے 2.5 ٹریلین کی ایگزمپشنیں دی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ آپ غریبوں سے جو ہے وہ پر لیٹر 80 روپے لینا چاہ رہے ہیں. یہ تو بہرحال جو ایک عام آدمی ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے پاکستان کے پاس، اور چاہے وہ FBR ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے وہ چلاتے ہیں. لیکن ابھی ہم IMF پروگرام میں ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ IMF پروگرام میں ہے 1600 ارب کا پھر لیوی کے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، تو اگلے آنے والے دنوں میں پاکستانی مزید تیار رہیں کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا اور وہ بھی لیوی کی مد میں؟ جی بالکل، یہ تو دیکھیے جیسے ہی ایک عام سی بات ہے کہ آگے جا کر ڈیمانڈ میں بھی کمی ہوگی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب جہاں زیادہ استعمال کرتے کم کریں گے، تو جب اوور آل ان کا بجٹ پورا نہیں ہوگا تو پھر یہ لیوی کو بڑھاتے رہیں گے. اور یہ بات تو سب سے زیادہ سوچنے والی ہے کہ کیا ایگزیکٹو کے پاس ایسا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے ٹیکس کا ریٹ بدل دے، کیونکہ ٹیکس کا ریٹ کا اختیار تو صرف پارلیمنٹ کو ہے، اور وہ ایسی پاور ڈیلیگیٹ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ ایگزیکٹو کو کہہ دے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. اور یہی وہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس آئینی پوزیشن کا IMF کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، صوبوں کو بھی پتہ ہے. چلیے آپ اور ہم تو بات کر رہے ہیں، مگر وہ تو اس کے اوپر صوبے بھی نہیں بول رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کس طرح جو ہمارا 57.5% شیئر بننا تھا اس کی سیل میں، وہ آپ نے سرے سے ہی ہمیں اس میں سے نکال دیا ہے. اور یہ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو بہت زیادہ آگے جا کر پرابلمٹک اس لیے بھی ہوگا
کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈومیسٹک کی جو ظاہر ہے 70% تو ہمارے یہ موٹر سائیکلز والے بھی استعمال کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس کا استعمال کم کر رہے ہیں، اور بہت سی جو ہماری اب الیکٹرک اسکوٹیز آئی ہیں اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جو اس کا بوجھ ہے. اور یہ پھر ساری زندگی کے دوسری شعبوں پر بھی، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا، ٹرانسپورٹیشن تو ہر جگہ انوالو ہے، چاہے وہ گوڈس کی ہو چاہے وہ چلیں اس پہ جو آپ بات کریں نا، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ الیکٹرک اسکوٹیز اور ان پہ بھی کوئی اضافی ٹیکس نہ لگ جائے کہ یہ جو الیکٹرک اسکوٹی چارج کریں گے وہ زیادہ بجلی مہنگی استعمال کریں گے، وہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن روڈ ٹریول کے حوالے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ہائی ویز پہ 70 روپے جو چھوٹی گاڑیاں تھیں کارز تھیں ان پر 100 روپیہ کر دیا گیا، یکمشت وہ تقریباً 100 روپیہ کر دیا. اور آج سے 2-3 سال پہلے یہ ریٹ آلموسٹ ہاف تھا، اور اس کے بعد اچانک ہی اتنا زیادہ بڑھانا 400 سے 700 ہو گیا. کراچی سے ڈاکٹر صاحب کارگو جو ایک بڑا ہے وہ چلتا ہے تو وہ تقریباً 20 کے قریب ٹول پلازوں سے گزرتا ہوا پشاور پہنچتا ہے. اب اس پہ تقریباً 14,000 روپے اس کی صرف ٹول کی مد میں وہ ادا کرے گا. جب وہ ٹول کی مد میں اتنے ادا کرے گا اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھیں گی گڈس پر، ٹرانسپورٹ پر، باقی چیزوں پر. تو جب ایک سیکٹر کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ یہاں سے ریونیو بڑھ جائے گا، نیشنل ہائی ویز اتنا کما لیں گے، دوسری جانب جو ایک عام آدمی ہے باقی اس سیکٹرز کے حوالے سے پالیسی نہیں سوچی جاتی ہے. ایک طرف کر لیا، دوسری طرف سب کے لیے وہ مصیبت بنا دی جائے. بالکل بھی نہیں سوچتے آپ. تو ابھی یہ ٹول ٹیکس کی ہم بات کر رہے تھے، صوبوں نے یہ انفراسٹرکچر ٹیکس یہ ابھی 2026 کے اندر بڑھایا ہے، اس کی بھی گڈس موومنٹ کے اوپر. تو یہ تو اب پھر پاکستان میں ہم چاہ ہی نہیں رہے کہ کسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے، کیونکہ دیکھیں جب یہ گڈس یہاں سے کراچی بھی جائیں گی ایکسپورٹ کے لیے، یا وہاں سے را مٹیریل آئے گا تو اس کو نہ صرف ہر ٹول پہ اتنا ٹیکس دینا پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ انفراسٹرکچر لیوی بھی دینی ہے. تو پھر دونوں جو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وہ وفاقی ہو، دونوں کا جو ماڈل ہے وہ تو ایک ایکسٹریکٹیو ماڈل بن کے رہ گیا کہ بس ہمیں اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کم نہیں کرنے ہیں، ہم نے اپنا سائز گورنمنٹس کا جو وہ گورنمنٹ کا سائز بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی اتھارٹیز بن رہی ہیں، نئے سے نئے محکمے بن رہے ہیں. تو یہ پھر طریقہ اس کو چلانے کا ان کی نظر میں تو یہی ہے کہ ہر چیز پہ جہاں ایزیلی ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے اور جو جہاں لوگ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو یا سفر کرنا ہو، اس قسم کی لیوی جو چاہے وہ روڈ ٹریول میں ہے یا سب سے آسان طریقہ پیٹرولیم مصنوعات میں ہے، پھر جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس میں ناکامی ہو گئی ہے حکومت کی، ایف بی آر کی، اس کے اداروں کی، کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہی بڑھاتے رہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر حکومت مکمل ناکام ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا نہ نیٹ ورک بڑھے، تو یہ ایسے ہی کر لیا جائے؟ جی بالکل بالکل، یہ اس میں کوئی دو رائے اب نہیں ہے. اب 5 بجٹ ہم ان کے دیکھ چکے ہیں اور پانچوں کے اندر یہی ڈائریکشن ہے، اور وہ ہر سال بڑھ کے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ظاہر ہے کہ عام بندے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اور امیر طبقے کو تو بلکہ فائدہ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں وہ بھی پیسہ انہیں کی جیب میں جاتا ہے نا، جو اوپر کے طبقے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کاروبار جو ہے یہ عام لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے. اب پیٹرولیم کمپنیز کا پروفٹ بڑھ جائے گا تو ظاہر ہے پیٹرولیم کمپنیز تو ویسے ہی بڑے پاورفل سیکٹرز اور اس کے پیچھے پاورفل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پورا ماڈل چاہے گیس کا ہو، یوٹیلیٹیز کے اندر بلوں کا ہو، آپ نے درست فرمایا کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تو بہت زیادہ مشکل کر ہی رہے ہیں، ساتھ اکانومی کو بھی تباہ کر رہے ہیں. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام اللہ کا ہمارے ساتھ موجود تھے. اکانومی کو تو کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئی حال اور ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے جب پیٹرول ڈیزل پر قیمتیں بڑھیں گی تو اس سے پوچھا جائے کہ اس کی ترقی ہے یا اس کی تنزلی. اب بات کریں گے افغانستان اور بھارت کے درمیان حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی اس انتھی دوستی کی، جس کے پیچھے چھپی منافقت اب کھل کر دنیا کے سامنے آ چکی ہے. افغانستان، جی ہاں، وہی ملک کہ کہاں قائم طالبان حکومت کو بھارت نے آج تک سرکاری طور پر تسلیم تک نہیں کیا. جس مودی سرکار نے ہمیشہ ان طالبان کو دہشت گرد کہا، آج اسی ملک کا ایک وزیر بھارت کے دورے پر مودی حکومت کے سامنے اس طرح بچھا، اس طرح سے سجدہ ریز ہوا کہ سفارتکاری کی تمام حدیں، تمام غیرت اور تمام مروجہ اصول پامال کر کے رکھ دیے.
اس وزیر نے وہاں جا کر افغانستان اور بھارت کے سفارتی تعلق کی بات نہیں کی، بلکہ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے افغانستان اور بھارت کے وراثتی تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، سفارتی نہیں بلکہ وراثتی تعلق۔ افغان وزیر نے بھارت کے دورے کے دوران ایک انتہائی متنازع، شرمناک اور مضحکہ خیز بیان دیتے ہوئے افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک قرار دے دیا۔ نئی دہلی میں گفتگو کرتے ہوئے افغان حکومت کے وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری نے کہا کہ انہیں بھارت آ کر ہرگز یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر ملک میں ہیں، بلکہ انہیں یوں لگا کہ جیسے بھارت ان کا اپنا ہی ملک ہو۔ اور پھر اس چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ طالبان رجیم کے اس وزیر نے جو مودی کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا ہے، اسے تاریخ اور جغرافیے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اپنے اس ایک بیان سے پاکستان کے سالوں پرانے اور سچے موقف کی خود اپنے منہ سے تائید کر دی۔ پاکستان ایک عرصے سے دنیا کے ہر فورم پر چلا چلا کر بتا رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا یہ گٹھ جوڑ دراصل پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام پھیلانے کا اصل ذمہ دار ہے۔ طالبان وزیر نے تو اب جا کر یہ اعتراف کیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پاکستان تو ایک عرصے سے پوری دنیا کو اس کے ناقابل تردید ثبوت تک فراہم کر رہا ہے کہ ہاں، ان دونوں کا ڈی این اے واقعی ایک ہے۔ بھارت میں مودی کے آشیرواد سے معصوم مسلمانوں پر سرعام سڑکوں پر مذہب کے نام پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کی مساجد گرائی جاتی ہیں، ان کا خون بہایا جاتا ہے، اور دوسری طرف طالبان رجیم کے غیر قانونی اور زبردستی کے اقتدار میں خود افغان مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں کی عوام بھوک اور افلاس سے مر رہی ہیں، لیکن حکمران نئی دہلی میں جا کر جشن منا رہے ہیں، کیونکہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ بزدلوں کی طرح گیدڑ بھبکیاں لگاتا ہے، ہمارے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، لائن آف کنٹرول پر بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے، لیکن جب سامنے سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو ابھینندن کی طرح پاکستان سے عبرتناک اور ذلت آمیز شکست کھاتا ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان بھی بار بار سمجھائے جانے اور تمام تر سفارتی رعایتوں کے باوجود پاکستان کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی بہادر فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہر بار ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جاتا ہے، انہیں دن میں تارے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کی پاکستان مخالف گھٹیا اور کمزور پالیسیاں مسلسل جاری رہتی ہیں، کیونکہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پورے خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا، سرحدوں پر سازشوں کے تانے بانے بننا، فتنۃ الخوارج جیسے فتنوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی پرموشن کرنا، اور صبح شام صرف اور صرف پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف عمل رہنا، یہ سب بھارت کو تو پسندیدہ کام تھا، لیکن اب اسلام کے نام پر آنے والی افغان حکومت بھی غیرت کا جنازہ نکال کر بھارت کے ساتھ اس گھناؤنے کھیل میں برابر کی شریک ہو چکی ہے۔ پاکستان دشمنی کا یہ وہ مشترکہ نقطہ ہے جہاں کابل اور نئی دہلی کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، احسان فراموشی کرنا اور خطے کے امن کو داؤ پر لگانا اب ان کا وتیرہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔